बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम ला तादाद दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और असहाब पर। नाज़रीन, हम माह मुक़द्दसा रमज़ान मुबारक में मौजूद हैं और इसकी बरकतें, इसकी रहमतें हम समेट रहे हैं। अल्लाह ताला ने जिस तरह ये रोज़ा फ़र्ज़ किया है, इसकी बड़ी फ़जीलत है, बड़ी बरक़ात हैं। सबका प्रोग्राम में हम इन पे इस मौजू पर गुफ्तगू कर भी चुके हैं और आज भी हम मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान जब करीब आता है, रमज़ान का महीना जब आ जाता है तो लोग रोज़ा भी रखते हैं और उसके साथ नमाज तरावी का भी एहतमाम करते हैं। तो ये नमाज तरावी, इसकी क्या शरई हैसियत है और कितनी रकात पढ़नी चाहिए, कितनी नहीं पढ़नी चाहिए, कितनी, ये तो ज़ाहिर है कि जितना जो पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको इसकी बरकतें ज़रूर अता फ़रमाएगा। लेकिन एक आम तौर पर कॉन्सेप्ट ये है, कोई 8 पढ़ते हैं, कोई 12, कोई 20 पढ़ते हैं, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर अज़ीज़ अहमद बैग साहब और हज़रत अल्लामा सूफ़ी अब्दुल लतीफ़ हज़ारवी साहब। आइए नाज़रीन, आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ हज़ारवी साहब, खुश आमदीद। और जनाब प्रोफेसर साहब, आपको भी खुश आमदीद। रमज़ान करीम की सातें, मुक़द्दस सातें गुज़र रही हैं और रमज़ान करीब आता है, रमज़ान का माह आता है, जैसे ही लोग रोज़ा भी रखते हैं और नमाज तरावी का भी एहतमाम करते हैं। तो इसकी शरई हैसियत के हवाले से आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे थे कि इसकी शरई हैसियत क्या है नमाज तरावी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आलवी भाई, बात ये है, जैसे मैंने एक और प्रोग्राम के अंदर भी अर्ज़ किया था कि दर हकीकत रमज़ानुल मुबारक अल्लाह के मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद के तजल्ली कलाम रब का नाम है। ठीक है, तो जिस महीने में जिस चीज़ की तजल्ली हुई है उसे आम नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका एहतमाम है। और वह एहतमाम यह है कि हम तरावीह के अंदर हम कुरान करीम, मुकम्मल कुरान करीम तिलावत करते हैं और ख़ुद रसूल अकरम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह पढ़ाई, बाजमात पढ़ाई। लेकिन चूँकि आप रहमतुल लिल आलमीन थे और उम्मत के लिए बड़े मुशफ़िक़, मेहरबान और रऊफ़ और रहीम थे, इसी सबब से आपने हमेशा तरावीह को नहीं पढ़ाया। उसकी वजह ये थी कि अगर मैंने हमेशा तरावीह पढ़ाई, पूरा महीना पढ़ा दी, तो तरावीह फ़र्ज़ हो जाएंगी। फ़र्ज़ होने के बाद अब जो फ़र्ज़ और सुन्नत के अहकाम हैं वो फ़िक़्ह के अंदर मौजूद हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, फिर उसकी क़ज़ा लाजिम हो जाती है। ऐसे भी कई लोग हैं कि जो ज़ौफ़ के सबब या बीमारी के सबब वो तरावीह नहीं पढ़ सकते। तो कितनी पढ़नी चाहिए इसकी? देखिए, हमारे पास जो हो अहादीस मुबारक जो हज़रत अली करमुल्लाह वजह, सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, इस तरह के जितने भी अजल्ला और अकाबिर अस्हाबुन नबी हैं, सब की मुस्तकिल और सब की एक ये है कि सब ने 20 रकात तरावीह पढ़ी हैं और 20 रकात तरावीह पढ़ाने का हुक्म दिया है। और बाकायदा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमात का एहतमाम फरमाया है और 20 तरावीह जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। ठीक है जी। प्रोफेसर साहब, हज़रत ने फरमाया कि 20 जो है कि सहाबा से भी जो है कि ये रिवायत मौजूद हैं और आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला से ये सिलसिला शुरू हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नमाज तरावी अदा फरमाई थी। एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक रिवायत मिलती है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मस्जिद में जमा हुए और इबादत में मशगूल होने लगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शौक़ से बाहर निकले और निकलने के बाद जमात कराई। तो सब सहाबा ने मस्जिद में नमाज उनके पीछे पढ़ी, तरावी उन्होंने पढ़ाई। अच्छा, इसका नाम तरावी कहीं भी नहीं मिलता। ये तरावी की नाम की जो इजाद है बात की, क़ियामुल लैल, वित्र और तहज्जुद, ये 3 नामों से ये चीज़ मौसूम रही। ठीक है, यानी कि लफ्ज़ तरावी जो है वो कहीं भी नहीं मिलता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है बाहर, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नक़्ल हरकत पे बड़ी वो रहती थी, मुश्ताक़ रहती थी। देखा उनको, फिर उन्होंने रिवायत बयान की। दूसरे दिन फिर सहाबा जमा हुए। फिर सहाबा जब जमा हुए तो हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए। फिर जो है फिर दोबारा जमात कराई और तरावी का जो हमारे यहाँ मुरवज है वितर या क़यामुल लैल के लिए खड़े हुए और पढ़ाया। तीसरे दिन फिर हुए।
چوتھے دن صحابہ کا جمگھٹا بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ تلاوت کرنے والی ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو لوگ آنے لگے. تو تیسرے چوتھے دن جب مجمع بے تحاشا ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نہیں آئے. یہ عائشہ کی روایت ہے، صحیحین میں موجود ہے. اب صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں، تو بیٹھے 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 صبح ہو گئی. فجر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. جب تشریف لائے تو آ کر کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو میں تم سے بے خبر تھا؟ میں جانتا تھا کہ تم سب لوگ موجود ہو، لیکن میں یہ بات سے ڈر گیا کیونکہ میں حریص علی ما عنتم، میں تمہارے آسانیوں کے معاملات میں تمہارے لیے میں بہت واہ 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 کیا بات، رؤوف الرحیم ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ مجھ پر ایک چیز فرض ہے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو یہ فرض کیا ہوا تھا، قرآن کی آیت موجود ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جو رات ہے اس میں تہجد جو ہے، یعنی تہجد جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ کے لیے جو نفل ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے، تو آپ نے پڑھنا ہے. سورہ مزمل کی جو آیت ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو فرض تھی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ اگر میں نے یہ پڑھانا شروع کیا تو اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرض ہو جائے. یہ پھر روایت بیان کرنے والے اس کو تسلسل سے اتنا بیان کریں کہ لوگوں کے لیے مشقت کا ہی سبب بنے. اچھا، اس میں بھی یعنی جو روایت ملتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو تعداد کی روایت ہے وہ مبہم سی ہے، یعنی کہیں 8 آتی ہے، کہیں 11 آتی ہے. 11 کی روایت زیادہ اس میں آتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پڑھائی. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگلا سال آیا، حضور نے تراویح نہیں پڑھائی نیکسٹ ایئر. اسی اثنا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. صحابہ مشتاق تھے، عبادت کے صحابہ بھی حریص تھے، عبادت کرنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے. وہ بھی جمگھٹوں میں ایک ایک آدمی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت پڑھتے رہے. کہیں 36 پڑھی گئیں، کہیں 40 پڑھی گئیں، کہیں 12 پڑھی گئیں، کہیں 20 پڑھی گئیں. تو یہ ایک اس انداز سے پڑھی. حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قاری قرآن جو بہت بہترین، یعنی جن کا نام قرآن کے حوالے سے بڑا مشہور ہے، صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو منتخب کیا. اس سے کہا کہ اب آپ جو ہے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ 12 کو 20 کرنا تھا، بلکہ 36 کو 20 کرنا تھا، کہ صحابی اتنے مشتاق ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو نہیں جاتے، لہذا ان کی ایک میڈیم رکھ کر انہوں نے 20 رکعت کی تراویح کا آرڈر کیا. آپ 20 رکعت تراویح ان کو پڑھائیں، اس کے بعد ان سے کہیں گھروں کو جائیں اور اپنی زوجیں، اپنے ازواج کے ساتھ بیٹھیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھیں. تو یہ بدعت حسنہ ہوئی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ یہ میں نے ایک نعم البدع ایجاد، میری بدعت ہے، بہت بہترین. تراویح کے الفاظ احادیث کی کتب میں موجود ہیں، لیکن جو سرور کون و مکان کا ارشاد ہے، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جس نے ان راتوں کو قیام کیا ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح رمضان شریف کے بارے میں فرمایا، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جن نے رمضان کے روزے رکھے تو ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اگرچہ حضور سرور عالم کے اپنے الفاظ مبارک جو ہیں اس میں تو صرف من قامہ کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن البتہ بعض میں جو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے تو احادیث میں، کئی احادیث میں ان کا باقاعدہ ذکر موجود ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے 5 تراویح، 5 تراویح یعنی 5 مرتبہ گویا جو ہے 4 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو کچھ دیر بیچ میں بیٹھتے تھے اس کو کہتے ہیں ترویحہ، ٹھیک ہے نا. تو اس ترویحہ سے یہ بنا ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو 4 کے بعد کچھ دیر آپ آرام فرمائیں. اچھا، جس طرح کہ الیوم اکملت دینکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ آج کے دن یہ دین تم پر مکمل ہو گیا، تو پھر اس کی ضرورت کیا پڑی؟ میں نے جیسے کہ عرض کیا، سب سوال بہت اچھا ہے آپ کا واقعی، کیونکہ اس میں بہت سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں مروج جو ہے وہ 8 تراویح اور 3 وطر ہیں. 11 تراویح کے نام سے، 11 قیام اللیل کی 11 رکعتوں کے حوالے سے موجود ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن کی آیت تمام ہو گئی، مکمل ہو گیا. لیکن جو مقصد ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ 8 کو 20 کیا گیا ہو، بلکہ یہ تھا کہ صحابے جتنے اصحاب تھے وہ پوری رات قیام اللیل میں رہتے تھے، حتیٰ کہ مطلب کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ہماری سحری نہ چلی جائے. صحیح.
اتنی پڑھائی جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک مدبر سیاستدان بھی تھے اور حکمران بھی تھے, انہوں نے اس کو محدودیت کی طرف لائے, یعنی اس کو محدود کیا کہ یار نہیں اتنی نہیں پڑھو بلکہ کم کی طرف آ جاؤ. 5 دیکھیں تراویح کے معنی قیام نہیں ہے, تراویح کے معنی پڑھنا نہیں ہے, تراویح کے معنی کھڑا ہونا نہیں ہے, تراویح کے معنی آرام کرنا ہے, راحت پہنچانا ہے اپنے آپ کو. جیسے صاحب نے فرمایا کہ ترویحہ مطلب اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ہم سکون سے بیٹھتے ہیں. صحیح. ہمارے ہاں اچھا اب ہم نے اس میں دعا بھی بیچ میں وہ پیدا کی, سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت, سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح, اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. اب یہ جو دعا ہے یہ ہم بھی یعنی وہ ترویحہ کا فعل ہی ختم ہو گیا. یہ بھی زیادتی ہے کہ جب ترویحہ ہی نہیں ہے, ترویحہ کا مطلب ہے ریلیکس ہو کے بیٹھ جانا, اور بیٹھنے کے بعد سکون کرنے کے بعد پھر حشاش بشاش ہو کر دوبارہ 4 رکعتوں کے لیے دو رکعتوں کو 2 مرتبہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جانا. بلکہ اس میں قطع کلامی کا معافی چاہتا ہوں. دیکھیے یہ تو خیر ہے, مومن کا تو کام یہ ہے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے ہم وقت جو ہے کہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. البتہ اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ترویحہ کو بڑا مختصر کر دیا ہے, صرف ایک دعا کی حد تک, ٹھیک ہے, ہم نے صرف ایک دعا کی حد تک اس کو محدود کیا, جبکہ دعا کی حد تک محدود نہیں ہے. اس میں آپ بیٹھے رہیے, آرام فرمائیے, اور زبان سے اللہ کا ذکر یہی سبحان ذی الملک والملکوت کئی بار پڑھ لیجئے. اس کے علاوہ اور ذکر کر لیجئے, لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے, کچھ اور کہہ دیجئے, لیکن جتنی دیر آپ بیٹھیں, یہ نہیں کہا کہ آپ زبان بند رکھیں, نہیں, زبان آپ کا اللہ کا ذکر کرے. ہاں کچھ دیر, جتنی دیر تک آپ سکون سے آپ کو آرام مل جائے, جسم کو راحت مل جائے, پھر اٹھ کے آپ مزید 4 رکعت نماز ادا کیجئے. تو ہر 4 کے بعد چونکہ بندہ تھک جاتا ہے, لہذا کچھ دیر آرام کرنا ہے. تو دعا یہ تو بھی ہم لوگوں نے اس کو شارٹ کٹ کیا نا جی, جلدی کے چکر میں, ورنہ ایسا نہیں ہے. اچھا, جس طرح کی پہلے کی امتیں جو ہے کہ الحمدللہ ان کی بڑی طویل عمر ہوا کرتی تھی, اور مسلمانوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس کی عمریں کم ہیں, 50 سال 60 سال, قلیل, بہت مختصر عمر, تو ان کی عبادات زیادہ ہوتی تھیں, ہماری عبادات کم ہیں. تو اس حوالے سے بھی صحابہ میں یہ تو ان کے شاید ان کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ بھائی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے, زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل. جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ تقویٰ حاصل کو جتنا اس کا حق ہے, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ اپنی جان پہ ظلم مت کرو کہ بھائی زبردستی آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی, ٹھیک ہے نا, آپ قناعت ہو رہی ہے, آپ کو, آپ کمزور ہو رہے ہیں, آپ کا دل نہیں چاہ رہا, آپ زبردستی کھڑے ہو گئے, تو وہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ترویحہ کا جو اب ہمارے یہاں ترویحہ کا کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا. اب بلکہ اللہ معاف فرمائے, حدیث میں آتا ہے کہ تراویح جو قیام اللیل ہے اس میں ایک رکعت میں کم از کم 100 آیتیں پڑھی جاتی تھیں. اب یہ جب قرآن ختم ہو جاتا ہے, یا ان جگہوں پر جہاں پر 5 روزہ 6 روزہ ختم ہے, وہاں قرآن کی باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی توہین کی جاتی ہے. میرا یہی سوال, اگلا یہی سوال آپ سے تھا کہ حضرت آج کل جو تراویح ہو رہی ہے, تو اللہ بس ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے, محفوظ رکھے, کیونکہ کھڑے تو وہاں پہ ضرور ہیں, اور کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا. جی ہاں, سورہ مزمل میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, ٹھیک ہے, یہ واضح حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اس طرح کی سمجھ آئے, اس ترتیب سے حذر کے ساتھ پڑھیے. تو یہ قرآن پاک کی آیات کا انکار نہیں ہے یہ. اچھا دیکھیے, اب اس میں واقعی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے عملاً. اگر فکراً ایسا کیا پھر تو بندہ اسلام سے ہی نکل گیا, ٹھیک ہے نا جی, لیکن عملاً جو ہے ہم اس کا واقعی جو ہے نا ہمارے عمل کے اعتبار سے انکار ہے کہ ہم ہر شخص جو ہے وہ جلدی کرتا ہے. امام ہے تو اس کو جلدی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ورنہ وہ پڑھ لے گا آرام سے, لیکن مقتدیوں کو پتہ ہے جی ہم تھک جائیں گے, جلدی ہے جی, صبح دفتر جانا ہے جی, یہ کرنا ہے جی, وہ کرنا ہے, تو اسے مجبور کیا جاتا ہے. لیکن اس کو مجبور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے کلام کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں سننا. اللہ کے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سکون سے پڑھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا بھی ہے اور دوسروں کو سمجھانا بھی ہے, اور قرآن کی جو لذت ہے, حلاوت ہے, وہ بھی تاکہ دوسروں تک محسوس ہو. کہ بھی قرآن سن رہے ہیں ہم, کیونکہ یہ ہماری غلطی ہے. جی ہاں, قرآن جو ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اچھا, میں ایک چھوٹی سی اس میں بات کہوں. ایک دیکھیں, میں ایک چھوٹ مثال سے سمجھاؤں, تھوڑا سا معذرت وقت لوں گا آپ کا. ایک آدمی مہمان
نہیں کیسے ویسے گزر رہا ہوں میں، اگر کسی کے گھر کے پاس ہے اور میرا کوئی جاننے والا ہو یا میرا شاگرد ہو، میں اس کو دروازہ بجا کے بولوں یار میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، تو وہ میرے سامنے اگر دال بھی رکھے گا، میرے سامنے چٹنی بھی رکھے گا، پیاز اور روٹی رکھے گا، وہ میرے لیے غنیمت ہوگی. میں اس کو، کیونکہ یہ اس پر یعنی میں نے زبردستی اس کے اوپر ایک چیز ڈالی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک شاگرد اگر مجھے یہ کہتا ہے کہ سر میں بہت آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ میرے پاس آئیے میں آپ کی دعوت کروں گا، اور جب میں جاتا ہوں وہ میرے سامنے پیاز اور روٹی رکھ دیتا ہے، یہ میری توہین ہوگی. صحیح. انڈرسٹوڈ بات؟ بالکل بالکل. بھائی آپ مطلب یا تو اتنا لمبا دعویٰ نہیں کرتے، آپ بولتے سر جو بھی آپ آئیں میں آپ کی بہت پر لطف دعوت کروں گا، میں جاؤں پیاز رکھ دے. یہی حال فرض پہ ہے. فرض اگر رب نے آپ پر ڈال دی ہے، اب آپ اگر 3 منٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ خدا کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں باغی نہیں تھا اس لیے آ گیا. لیکن نفل تو آپ خود دعوت دے رہے ہیں کہ رب میں تیری نفل پڑھ رہا ہوں، تیری نفل پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد بھی اس کے اندر دال اور آپ مرچی اور پیاز رکھ دیں. مطلب آپ حد ہوتی ہے. یہاں پر میں کہتا ہوں، منتیں کرتا ہوں لوگوں کو، خدا کے لیے اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو 4 رکعت پڑھ لو، 8 پڑھ لو، لیکن ترتیل سے پڑھو، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن میں آیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اور پھر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو. پیچھے سارے موبائل گیم میں لگے ہوئے ہیں، پیچھے سارے باتوں میں لگے ہیں، اور امام صاحب شالیمار چلا رہے ہیں، دھنا دھن لگے. ایون کہ میں نے کئی مسجدیں ایسی دیکھی ہیں جب قرآن ختم ہو گیا تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر اللہ اکبر وثیابک فطہر والفجر ولا تمنن فاستکثر اللہ اکبر. یہ حد ہے، یہ قرآن کی توہین ہے. ایسی نماز، وہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ تیری نماز بے سرور تیرا امام بے اثر، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. تو بس یہ جو چیز جب پیدا ہم لوگ ختم کریں نا، کی جہاں تک عظمت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے. قرآن کی حلاوت، قرآن کا نور، قرآن کا جلوہ، قرآن کے ہر اسم میں اللہ کا جو ہے نور ہے، فیہ نور، اس میں نور ہے. اور اتنا بھی ہے کہ پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کا جلوہ ہے. ٹھیک ہے، 70,000 صفات کا جلوہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ لباس ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر نور ہے. اب اگر ہم قرآن کریم کو جلدی سے پڑھیں گے، اس طرح کے کسی کو سمجھنا ہے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسا کوئی شخص ہماری نقل کرے، ہم کوئی بات کریں اور اگلا اس کو ہماری بات کو جلدی جلدی دہرا دے، یہ نقل ہے. تو نقل کو ہم میں سے ہر بندہ توہین سمجھتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب کریم کے کلام کا جو حق ہے تلاوت کا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، سکون سے پڑھنا، ایسا پڑھنا چاہیے ہمارے حفاظ کرام کو بھی، اور سب لوگ جو سن رہے ہیں جن تک آواز پہنچ رہی ہے کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھیں، اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھیں.